बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जम्मू कश्मीर के गुजर, बकरवाल, शीना, गद्दी और सिपी कबाइल से वाबस्ता अपने दोस्तों से हम कलाम होकर एक इंतहाई अहम कानूनी और आइनी नुक्ता के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जब से पहाड़ियों का शेड्यूल ट्राइब का इशू हुकूमत के ज़ेर गौर है, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में एक तूफ़ान बपा है और हर रोज़ एक नया बयानिया तरतीब देने की खातर दोनों अतराफ से हमारे रज़ाकार जो हैं वो छाती तान के मैदान में उतर आते हैं और एक दूसरे के ऊपर खूब कीचड़ उछालते हैं। कई लोगों ने तो इखलाकियात की तमाम हदें पार कर ली हैं और उस तरह की गुफ्तगू सोशल मीडिया में करते हैं जो आम इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं है, और इसमें जो फारिग लोग हैं उनका ज़्यादा अमल दखल है। एक साहब तो वो खुद को फॉर्मर लॉ ग्रेजुएट करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अक्सर इंटरव्यूज़ में नज़र आते हैं आपको। उनके नज़दीक तो शेड्यूल ट्राइब और भेड़ बकरी का ताल्लुक इस तरह से है जैसे ज़िंदगी और मौत का ताल्लुक हो। उनके नज़दीक ग्रेज, बानिहाल, पीर गली, तोश मैदान या ऐसी पहाड़ी गुजरगाहों से और ये जो दर्रे हैं इनसे गुजरने वाला एक ऐसा इंसान शेड्यूल ट्राइब होता है जिसकी भेड़ के पीछे पीछे हाँफता कांपता एक कुत्ता भाग रहा होता है और उसकी बीवी अपने एक कंधे पर भेड़ का बच्चा, दूसरे कंधे पर बकरी का बच्चा और खुद अपना बच्चा जो है वो कपड़े में बांध कर वो अपनी पीठ के ऊपर जो लाद कल चल रही होती है, वो साहब उसी को शेड्यूल ट्राइब मानते हैं। फिर उनका ये भी कहना होता है कि जो पुंछ और राजौरी के शहर में आबाद लोग हैं वो कैसे शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। गांधीनगर में, बठिंडी में, गुजर नगर में, बन तालाब में, जानीपुर में या जम्मू के गिरदोनवा में, अहम कॉलोनियों में और श्रीनगर में अगर कोई आबाद हो तो वो शेड्यूल ट्राइब हो तो वो उनकी नज़र में चल जाता है। लेकिन पुंछ और राजौरी जो है ना वो बहुत बड़ा मसला है उनके लिए। कई लोग हैं वो सवेरे उठते हैं तो नेशनलिस्ट और पता नहीं क्या क्या वो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। उनकी नज़र में जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में आबाद जो बंदा नेशनलिस्ट हो उसका दूसरा नाम शेड्यूल ट्राइब होता है। गैर महजब, गैर शाइस्ता गुफ्तगू ये दोनों इतराफ से होती है, ये एक तरफ से नहीं है। आज़ादी राय का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो मुंह में आए वो उसको उगल दिया जाए। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि गरीब, पसमानदा और कुछ कम पढ़े लिखे लोगों के बयानात आए दिन जो है वो देखने को मिलते हैं और उसमें एक ही दुआई होती है कि जी जो गरीब गुजर है उसको शेड्यूल ट्राइब का अभी तक कोई फायदा तो दूर, उसको खबर भी नहीं है ये क्या है। ये बात दुरुस्त भी हो सकती है लेकिन इसके जिम्मेदार पहाड़ी तो नहीं हो सकते ना। इन गरीबों को तो बड़े बड़े गुजरों की जंग लड़ने के लिए झोंका जाता है। लेकिन मैं इन भाइयों से ये इस्तदा करूंगा कि आप इन बड़े लोगों से ये पूछो कि क्या आप इस बात पे आमादा हो कि नौकरियों में कैटेगरी तलाश करते वक्त ये लोग जो हैं जो जम्मू के अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, आसूदा हाल लोग हैं, और अगर ये उस कैटेगरी को अवेल ना करें शेड्यूल ट्राइब की तो उसके बदले में किसी गरीब गुजर का बच्चा जो है वो उससे इस्तेफादा करेगा। क्या ये उस गरीब को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि कम अज कम रियासत इस जम्मू कश्मीर के अंदर की नौकरियों और प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन में शेड्यूल ट्राइब की ताकत पे ना आए और वो जो सीटें हैं वो खाली वो छोड़ दें उन बेचारे गरीबों के लिए? अब मसला क्या है? जहां तक पहले से शेड्यूल ट्राइब ज़िमरा में लोगों की रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जायज़ बात है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि शेड्यूल ट्राइब आबादी का जो हिस्सा इस वक्त यहाँ पे मौजूद है वो अपने मुकाम पर कायम और दायम रहना चाहिए और उसमें कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पहाड़ियों का मुतालबा गुजर भाइयों के या शेड्यूल ट्राइब जो ऑलरेडी हैं इस वक्त उनके हिस्से में से नहीं है, ये हुकूमत हिंद के साथ है। 4 अक्टूबर 2022 को राजौरी में अमित शाह साहब ने ये ऐलान किया कि पहाड़ियों को भी रिजर्वेशन दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये यकीन दहानी भी करवाई कि वो गुजर भाइयों के हिस्से में से 1% भी नहीं कम करेंगे। अब इस यकीन दहानी के बाद कौन सी गुंजाइश बाकी रह जाती है? लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में जाकर वहां पे जो हरियाणा और राजस्थान वगैरह के गुजर्स हैं जो खुद पता नहीं कब से वो ये मुतालबा कर रहे हैं लेकिन आज तक हुकूमत ने उनको तस्लीम नहीं किया है एज ए ट्राइब,
وہ ان کی وکالت کرنے کے لیے وہ ایک لابنگ کا نتیجہ ہے۔ اب جنتر منتر پہ جا کے کچھ لوگ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں جو ناقابل فہم ہے۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں دعائی دے رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، کوئی پد یاترا کر رہا ہے، کوئی لانگ مارچ کر رہا ہے، ایک طوفان بپا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اور میرا آج آپ سے ہم کلام ہونے کا موضوع یہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس ایشو کے اوپر سیاست نہیں کر رہے ہیں، جو اس ایشو کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عام طور پہ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ پہاڑیوں کو اگر شیڈول ٹرائب زمرے میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے گجر بھائیوں کا، شینا کا، درد کا، سپی کا، گدی کا حصہ کھا جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہوم منسٹر صاحب نے جو یقین دہانی دلائی ہے اس کا قانونی جواز موجود ہے، اس کے لیے آئینی پروویژن موجود ہے، اور میں وہی آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غلط خیال ہے، یہ ایک افواہ ہے جو اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر پہاڑی بھی شیڈول ٹرائب ہوگے تو وہ پہلے سے موجود شیڈول ٹرائب کیٹیگریز کا حصہ کھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ سے کیا جائے۔ میں آپ کو ایک آئینی قانونی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے۔ 2004 تک آندھرا پردیش ریاست میں 57 قبائل کو شیڈول ٹرائب میں شامل کیا گیا تھا۔ آندھرا پردیش کی حکومت نے ان 57 قبائل کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، 15 ایک ہو گئے، 18 ایک ہو گئے، اسی طریقے سے، اور پھر ان 4 گروپوں کو الگ الگ سے جو مجموعی وہاں شیڈول ٹرائب ریزرویشن تھی اس کے حصے کر کے تقسیم کر کے ان میں بانٹ دیے۔ یہ معاملہ کرتے کرتے سپریم کورٹ تک پہنچا ای وی چنیا کے کیس میں، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ شیڈول ٹرائب کے زمرے میں یہ سارے قبائل ہیں، اور ان قبائل کے اندر تفریق کرنا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، یہ مساوات کے اصول کے خلاف۔ اور پھر 2004 سے یہی قانون چلتا رہا، لیکن 2011 میں پنجاب اسمبلی نے ایک قانون بنایا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ پنجاب کے اندر جو شیڈول کاسٹ لوگ ہیں ان میں سے 2 ذاتیں ایسی ہیں جن کی حالت بہت ہی خستہ ہے، ایک بالمیکی ہے اور دوسرے مذہبی سکھ۔ ان 2 کے لیے قانون یہ بنایا گیا، شیڈول کاسٹ کیٹیگری جو ہے اس کے اندر ان 2 قوموں کے لیے ایک علیحدہ سے کیٹیگری بنائی گئی۔ وہ بھی معاملہ جو ہے وہ پہلے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے پاس گیا، اور پھر وہ بالآخر سپریم کورٹ کے سامنے گیا دویندر سنگھ کے کیس میں، اور سپریم کورٹ نے پہلا جو فیصلہ تھا 2004 والا چنیا والا فیصلہ، اس فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہم اس فیصلے کو درست نہیں مانتے۔ وہ فیصلہ جو ہے اس میں بھی 5 جج تھے، یہ والا فیصلہ جو ہے اس کو بھی 5 ججز کے ذریعے سے کیا گیا۔ اب یہ دونوں متوازی ہو گئے، برابر ہو گئے، تو یہ بعد والا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ البتہ انہوں نے وہ کیس اس سے بھی بڑے بینچ کے سامنے بھیج دیا، 7 یا 9 ججز کے سامنے، لیکن وہ بنیادی جو پہلا 4 والا قانون بن گیا تھا اس سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شیڈول کاسٹ ہو یا شیڈول ٹرائب ہو یا جو بھی کوئی کیٹیگری ہو، اس کیٹیگری کے اندر ایک اور کیٹیگری جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اس وقت جموں کشمیر میں 5 قبائل ہیں، گجر ہے، بکروال ہے، شینا ہے، گدی ہے، سپی ہے۔ ان میں سے اگر بکروال اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارا جو حصہ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا ہے، ایسی صورت میں قانون کیا کہتا ہے؟ اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ واقعتاً بکروالوں کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے، بکروالوں کے لیے ایک حصہ علیحدہ کر دیا جائے۔ اگر گدی یہ بات کہتے ہیں تو گدیوں کے لیے حصہ علیحدہ کر دیا جائے۔ اگر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ سپی اور شینا جو ہے ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہو رہا ہے، ان کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے بھی اس شیڈول ٹرائب کیٹیگری کے اندر ایک کیٹیگری قائم کر دی جائے۔ اب اگر پہاڑیوں کو بھی شیڈول ٹرائب میں شامل کیا جاتا ہے تو گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ پہاڑیوں کی کیٹیگری کو علیحدہ کر دیا جائے، گجروں کی علیحدہ کر دی جائے، بکروالوں کی علیحدہ کر دی جائے، یا کولی اور گدا برہمن اور اسی طریقے سے گدی یا سپی
جس کا بھی اگر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہاں زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق پروٹیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس کیٹیگری کے اندر سب کلاسیفیکیشن کرے، اور یہی بات امیت شاہ صاحب نے کی ہے۔ اب قانون بھی موجود ہے، اور امیت شاہ صاحب کی کمٹمنٹ جو ہے وہ تو میرے خیال سے اس پہ کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ اس پہ بھی شک کر رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ جی ڈی شرما کی رپورٹ پہ نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں یا امیت شاہ صاحب کی کمٹمنٹ پہ شک کر رہے ہوتے ہیں، آپ غور سے دیکھنا وہ انٹرویو دینے والے کچھ لوگ ہیں، وہ کبھی بھی کیمرے کو نہیں دیکھتے ہیں، ان کی نظر یوں دیکھتے ہوتے ہیں، کوئی جوپیٹر پہ دیکھ رہا ہے، کبھی وہ چاند پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ مریخ پہ اپنا کتا ڈھونڈ رہا ہے، اس پہ چاند پہ اپنی بکری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یا کسی اور سیارے پہ اپنا اور کوئی جانور جو وہ سمجھتا ہے کہ یہی شیڈول ٹرائب کی نشانی ہے۔ یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں آپ کو۔ امیت شاہ صاحب ایک کمٹمنٹ والا انسان ہے، اور اس ملک کا قانون اور سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ ایک کلاس کے اندر ایک سب کلاس پیدا کی جا سکتی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو یقین کرنا چاہیے کہ ہوم منسٹر نے جو آپ سے کمٹمنٹ کی ہے راجوری میں اور پھر بارہمولہ میں دوسرے روز، وہ کمٹمنٹ پوری ہوگی۔ اگر وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتی تو آپ کے اس ایشو کے ساتھ آواز ملانے والے ہم سب سے پہلے ہوں گے صفحے اول میں۔ ہم جدوجہد شروع کریں گے، ہم ہوم منسٹر صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کریں۔ ایک نوجوان کو میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی لوکر کمیٹی کی رپورٹ جو ہے جی اس میں جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں، پہاڑی پورے نہیں کر رہے ہیں۔ ارے لوکر کمیٹی پہ اگر گئے تو آپ کہاں سے پورے کرو گے؟ گجر اور پہاڑی میں فرق کیا ہے؟ یہ فضول قسم کی یہ گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ، اور سماج میں ایک جو ہے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے دویندر کے کیس میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو کسی قبیلے کو شیڈول ٹرائب قرار دینے کے جو وہ لوازمات ہیں یا جو پیرامیٹرز ہیں، یہ سٹیٹک نہیں ہے، یہ منجمد کر کے نہیں دیکھے جا سکتے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس خلیج کو کم کرنے کی کوشش کریں، اس کو نہیں بڑھائیں۔ میں کم سے کم مطمئن ہوں، 100% مجھے یقین ہے کہ امیت شاہ صاحب اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے، اور ہمارے گجر بھائیوں کا جو حصہ ہے، اور ہو سکتا ہے بکروال بھائیوں کا حصہ بھی ہو، اور اس اصول کو اگر اپنائیں گے تو پھر گجر بھائیوں کا جو حصہ ہے نا، اس میں بھی جو ہے وہ پسماندہ گجر جو ہیں، دور دراز علاقوں والے، کم شرح آمدنی والے، اور اس طرح کے یہ قانون تبدیل ہوتے وقت نہیں لگتا ہے، اور یہ قانون یہی انسان تبدیل کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا جو عدلیہ میں بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ میں۔ جہاں اگر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ ایک بھری ٹوکری ایک ہی آدمی کے سامنے یا ایک خاص قسم کے لوگوں کے سامنے مٹھائی کی یا پھلوں کی نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ جو سب سے غریب ہے، دور افتادہ ہے، پسماندہ ہے، اس کو اوپر اٹھایا جائے۔ اگر اس کو اوپر اٹھانے کی غرض سے سپریم کورٹ کل یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ شیڈول ٹرائب، اور مان لیجئے گجر شیڈول ٹرائب جو ہے، ان کے لیے بھی پیرامیٹر طے کرنے چاہیے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہاں اوپر کون ہے اور نیچے کون ہے، وہاں غرض کس کو اوپر اٹھانے کی تھی وہ ادھر کا ادھر ہی ہے، اور جو اوپر اٹھا ہوا تھا وہ اور زیادہ تکڑا ہو گیا ہے۔ اور اگر اس کے لیے سپریم کورٹ کل یہ کہے کہ شرح آمدنی کو دیکھ لیا جائے، تو یہ جو سوشل میڈیا پہ شور مچاتے ہیں یہ سپریم کورٹ کو روک لیں گے اس بات سے کہ جو وہ غریب گجر ہے دور دراز علاقے میں، جو کم شرح آمدنی والا ہے، جس کی تعلیم کم ہے، وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں جس کے پاس، اس کو اوپر اٹھانے کے لیے انکم کا کوئی سلیب اس میں رکھ دیا جائے، جو عین ممکن ہے، یہ ہونے جا رہا ہے بہت جلد۔ تو آپ اس وقت کیا کرو گے؟ آپ کو جوپیٹر سے نیچے دیکھنا پڑے گا زمین پر، اپنے پیروں پر۔ تو اس لیے اس جمیلے کو ہوا مت دو، اس آگ کو، اس سماج کو تقسیم مت کرو۔ اور میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس ہوم منسٹر کی بات پہ یقین کریں، وہ اپنے وعدے پورے کرنے والا انسان ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں 19-21 ہوا تو ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اس جدوجہد کو مل کر ہم آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔